लड़की वाले के यहाँ जो खाने के लिए जाते हैं आप लोग बारात लेकर भर भर के गाड़ी, बताइए किसी किताब में है बारात की इतना के बारात होता है? इतनी बारात 100 गाड़ी, 50 गाड़ी, 25 गाड़ी, ये भर भर के जो लड़की वाले के यहाँ जाते हो, किस किताब में लिखा हुआ है, किस उलमा ने मुफ्ती ने फतवा दिया है कि ये जायज है? हाँ भाई है, पढ़े, बोलिए ना। आपके यहाँ बारात नहीं होती है क्या? बारात जाते हैं आप लोग? इंशाल्लाह ये बारात बे लेकर जाना गाड़ी भर भर कर लड़की वाले के यहाँ खाना, ये सही नहीं है मुसलमानों। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए ये है कि आपको खिलाना है, अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा का सबूत है, अल्हम्दुलिल्लाह वलीमा करेंगे, नबी की सुन्नत है, वलीमा में सवाब है। आप जाइए 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी जाइए लड़की वाला के यहाँ, और वहां पर वो लड़की वाले का अखलाक है कि वो पानी पिला दे, शरबत पिला दे, खाना खिला दे, ना भी खिलाए, कोई शिकवा शिकायत नहीं। निकाह कीजिए 80 की स्पीड से लेकर दुल्हन को घर जाइए। फिर आप अमीर हैं, आप चाहते हैं कि हम हजारों आदमी को खिलाएं, हम कहते हैं 1000 को नहीं 5000 को खिलाओ। वलीमा करना नबी की सुन्नत है, सवाब भी होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आप निकाह करके बैठ जाओ बेटा, तो आप भोज कीजिए, हजारों आदमी को खिलाइए, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बेटी वाले के यहाँ, लड़की वाले के यहाँ खाना खाना किसी किताब में नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हमें और आपको क्या कहते हैं कि शादी और बियाह बारात में मौला एहतियात बरतने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। नमाजी का 6 क्वालिटी है। क्या क्वालिटी है बोलिए? अरे बोलो भाई क्या क्वालिटी है? गिनती करो। असली कितना हुआ? असली, नकली, फसली, आट का, खाट का, 360 का। अब वक्त नहीं है कि ये 6 किस्म के लोगों पर मैं तफसीली गुफ्तगू करूं, मैंने बता दिया। असली, नकली, फसली, आट का, खाट का, 360 का। असली नमाजी की पहचान ये है, आंधी हो, तूफान हो, गम हो, खुशी हो, जब आजान की आवाज कानों से टकरा जाए तो असली नमाजी की ये पहचान है कि जब तक वो नमाज पढ़ ना लेगा उसे चैन सुकून नहीं मिलेगा। ये असली नमाजी की पहचान है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, मौला हम सबको मौत की सुबह तक असली नमाजी बना और 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब अता फरमा दे, आमीन। पढ़ेंगे? अरे पढ़ोगे? दुआ कर दे, हैं? दुआ कर दे, दुआ कबूल हो जाती है यहाँ पर। अल्लाह हमारे बच्चों को असली नमाजी बना दे, पक्का सच्चा नमाज। ऐसा नमाजी अगर आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, ट्रेन पकड़ना था, टिकट था नहीं, सोचा कि काउंटर पे जाएंगे, टिकट लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब काउंटर में आया देखा इतनी भीड़ के अगर टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेनें छूट जाएगी। फिर 24 घंटा के बाद बिहार का ट्रेन है, तो दिल्ली स्टेशन में था बेचारा, वो टिकट नहीं लिया, बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया। बोला टीटी आएगा ना, कुछ ले दे के बाद मुकम्मल कर लेंगे। चढ़ गया, टिकट लिया। अरे बोलो भाई टिकट लिया? ट्रेन खुल गई। थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा है। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था। खोला चैन, बैग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछाया, नियत बहाना, अल्लाहु अकबर। टीटी आके बगल में खड़ा हो गया कि सलाम फेरेगा, टिकट लेंगे। अब वो कनखी से देख लिया कि खड़ा थी टीटी। फिर सलाम फेरा, फिर नियत बांध लिया, अल्लाहु अकबर। ये टीटी को मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया। बोले हम समझी गए तो पास टिकट नहीं छू, जब तक हमें टिकट ले वो ने हिलवो ने, हमें दूसरो टीटी। ये भी बिहार का था, दिले दिल सोचा तुम हटोगे कैसे, हमको पता ना है। बस सलाम फेर कर ये नौजवान खड़ा हुआ, नियत किया कि जोर से नियत किया, नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली ते नमाज पढ़ते रहो, टिकट नहीं लगा था। आखिरत के कामों में से कब्र में क्या काम आएगी, हशर के मैदान में कौन सा काम अमल काम आएगा, जन्नत में ले जाने वाला कौन सा अमल है, उन अमलों में से एक अमल ऐसा है। इंशाअल्लाह अगर मैं बताऊंगा तो करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाओ तो मैं दुआ करूंगा इंशाअल्लाह।
الحمدللہ انشاءاللہ آخرت میں لے جانے والا عمل، آخرت میں اس کا فائدہ ملنے والا عمل ہے، آخرت میں بڑا فائدہ ملنے والا عمل ہے۔ میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا، پیسہ ہاتھوں کا میل ہے۔ بتایا یہ گیا کہ پیسہ مرد کے ہاتھوں کا میل ہے۔ آج پیسہ آپ کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس رہے گا۔ دولت نہ کسی کے پاس رہی ہے، نہ کسی کے پاس رہے گی۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کفن میں جیب نہیں ہوتا۔ کفن میں جیب ہوتا ہے؟ بولیے بھائی، ارے بولو نہیں، جیب ہی جی کفن میں جیب ہوتا ہے؟ کفن میں جیب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ مدرسے کا جلسہ ہے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ قربان جاؤ معزز سامعین کرام، مدرسے میں پڑھنے والا بچہ مہمان رسول ہے، اللہ کے نبی کا مہمان ہے۔ اور قربان جاؤ، ایک حافظ قرآن 10 آدمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنے لوگوں کو لے جائے گا بھائی؟ بولو بھائی، ایک حافظ قرآن کتنے کو لے کے جائے گا؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں انشاءاللہ، کتنے لوگوں کو لے کے جائے گا؟ 10 آدمی۔ ایک حافظ قرآن 10 جہنمی کو جنت میں لے کر جائے گا۔ اور قربان جاؤ، میرا اللہ کہے گا حافظ قرآن سے جا، جنت میں داخل ہو جا۔ وہ حافظ قرآن جنت میں جانے کے لیے نکلے گا، دیکھے گا ادھر نظر، وہ کہے گا مجھے پہچانا؟ اور قربان جاؤ، رک جائے بچہ، رک جائے گا۔ حافظ قرآن رک جائے گا، بولا نہیں پہچانا، بولے یاد کرو میں نے تمہیں ایک دن وضو کے لیے 1 لوٹا پانی دیا تھا، وضو کے لیے 1 لوٹا پانی دیا تھا، یاد کرو۔ بولا ہاں یاد آ گیا۔ کوئی کہے گا تجھے پتا ہے مدرسے میں تم پڑھتے تھے، تیرے پاس کپڑا نہیں تھا، میں نے نیا کپڑا سلوا کے دیا تھا، بولے یاد آیا۔ ایک آدمی کہے گا تجھے پتا ہے تو بھوکا تھا، میں نے 1 وقت کا تجھے کھانا کھلایا تھا۔ قربان جاؤ، یہ حافظ قرآن اپنے قدم کو وہی روکے گا۔ میرا اللہ کہے گا کیا ہوا؟ جا جنت میں جا۔ کہا کہ مولا یہ دنیا میں مجھے کھانا کھلایا تھا، یا اللہ انہوں نے دنیا میں مجھے پانی پلایا تھا، یا اللہ میرے پاس لباس نہیں تھا، دنیا میں انہوں نے مجھے لباس پہنایا تھا۔ تو میرا اللہ کہے گا تو چاہتا کیا ہے؟ تو حافظ قرآن کہے گا یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسے جنت میں لے جاؤں۔ میرا رب حکم دے گا جا ان کے ہاتھوں کو پکڑ جنت کے اندر میں داخل کر۔ ایک بادشاہ ہے، تمام عوام کو، مجمع کو جمع کیا۔ بادشاہ نے کہا جو میرے سوالوں کا جواب دے گا اسے ہم انعام سے نوازیں گے، جو میرے سوالوں کا صحیح جواب نہیں دے گا اس کے گردن کو سر سے جدا کر دیں گے، جسم سے گردن سر کو جدا کر دیں گے۔ قربان جائیے، بادشاہ کھڑا ہوا، ہاں بھائی میرے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ کھڑے ہو جاؤ۔ میرے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ کھڑا ہو جاؤ۔ لیکن مجمع میں سے کوئی کھڑا نہیں ہو رہا ہے۔ بولے بھیا بادشاہ کے چھن کھوپڑی خراب، الٹا پلٹا سوال کرے گا، جواب اگر صحیح نہیں ہوگا جان مروا دے گا، زندگی بچ کے رہ جائے گی، دلی جا کر کھٹ کر کھا لیں گے۔ بادشاہ چلاتا رہا میرے سوالوں کا جواب کون دے گا؟ کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا، بولا کہ حضور میں دوں گا آپ کے سوالوں کا جواب۔ تو بادشاہ نے کہا کہ سوچ لیا، آپ سوال کیجئے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ میری ہتھیلی میں بال کہے نہیں ہے؟ بولا اللہ یہ کوئی سوال جی، وہ ہاتھ ہم کے بال ہے جی؟ ارے بولو نہیں ہو، ہاتھ میں کہیں بال ہوتا ہے؟ بادشاہ کا سوال تھا میری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ یہ لڑکا نوجوان جو تھا نا بڑا چالاک تھا، بولا کہ حضور دراصل بات یہی ہے کہ آپ کی ہتھیلی میں بال اس لیے نہیں ہے کہ آپ دانی بہت ہیں، دان پون صدقہ خیرات زکات بہت کرتے ہیں، اس لیے دیتے دیتے نا سب بال گھس گیا ہے۔ بولا بہت اچھا، اس کو انعام دو۔ دیتا کچھ نہیں تھا بادشاہ، بولا اس کا انعام دو۔ تو پھر بادشاہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میرا پہلا سوال پورا ہو گیا، اب میرا دوسرا سوال ہے۔ میرا دوسرا سوال یہی ہے کہ ٹھیک ہے، پہلا سوال تھا کہ میری ہتھیلی کے بال دان پون صدقہ خیرات زکات دیتے دیتے بال گھس گئے، میرے ہتھیلی میں بال نہیں۔ میرا دوسرا سوال ہے کہ یہ جو مجمع بیٹھا ہے ان کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ بس سمجھ ماری نا؟ او قربان جاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ بھائی اچھا میرا دوسرا سوال یہ ہے، دوسرا سوال یہ ہے، بادشاہ نے کہا کہ میرا دوسرا سوال یہی ہے کہ تیری ہتھیلی میں بال کیوں نہیں؟ بولا اب تو ہم گڑبڑا گئے، اب تو پکڑے گئے۔ تو اصل بات یہ ہے، ان نوجوان نے پھر کہا کہ حضور اصل بات یہی ہے کہ آپ کے ہتھیلی میں بال نہیں ہے، دیتے دیتے سب گھس گیا ہے، آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں ہم ہی کو دیتے ہیں،
تو آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا۔ بولا بہت اچھا۔ اچھا ٹھیک ہے، میرا تیسرا سوال ہے، یہ ہزاروں کا مجمع بیٹھا ہے، ان کی ہتھیلی میں بال کیوں نہیں ہے؟ تو یہ نوجوان بولا کہ حضور دراصل بات یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی دیتے ہیں ہم ہی کو دیتے ہیں، تو آپ کا دیتے دیتے گھس گیا، میرا لیتے لیتے گھس گیا، یہ ہزاروں کا مجموعہ جو نا افسوس سے ہاتھ ملتے ملتے گھس گیا۔ جلسے میں آؤ میرے بچوں، نوجوانوں، یہاں سے کچھ لے کر جاؤ۔ نماز کا ایک پیغام، میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ نبی سے پیار کرنا ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا کہ انشاءاللہ ہم نبی سے محبت کریں گے، نبی سے پیار کریں گے، نبی سے پیار کریں گے، نبی سے محبت کریں گے، سچے پکے عاشق رسول بنیں گے۔ تو عاشق رسول کی یہ پہچان ہے کہ نبی کے سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ جلسہ اصلاح معاشرہ ہے، جلسہ اصلاح معاشرہ ہے۔ اچھا آپ کے یہاں جہیز چلتا ہے؟ جہیز ہاں؟ یہ بیماری ادھر بھی ہے؟ توبہ، ہاں پہلے یہی مانگتا ہے، ہمارے حضرت کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہی مانگتا ہے۔ تو دیکھیے مولانا تنویر زکی صاحب، کیا زمانہ ہے، اے لڑکا کھپڑی کا تلی ہے، لڑکا کھپڑی تلی، تاوا کا تلی۔ پوچھے نا کہ ہم کو لڑکی چاہیے تو رہے، بولا بھیا بیوٹیفل چاہیے۔ بولو بات صحیح غلط ہے؟ بولو، ارے بھائی بولو بات صحیح غلط ہے؟ اور ایک زمانہ تھا، بوڑھے بزرگ ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک زمانہ تھا باپ جوان بیٹا ہوتا تھا نا تو باپ بولا کے پوچھتا تھا، بیٹا بیاہ کروے؟ تو بیٹا شرم سے پانی پانی ہو جاتا تھا، نگاہ نیچی رکھ کر کے بھاگ جاتا تھا۔ بولو بات صحیح کہ غلط ہے؟ بولیے۔ بیٹا شرم سے کچھ نہیں بولتا تھا، اور قربان جائیے ان کے دوست ساتھی لوگوں سے باپ ان کی رضامندی جانتا تھا کہ بیٹا تیار ہے نا، جب بیٹا تیار ہوتا تو اس کی شادی کی بات چلتی تھی۔ اور ابھی کا زمانہ کیا ہے، موبائل میں لڑکی کا فوٹو لے کے لڑکا گھومتا ہے، اب میں اماں کو بولتا ہے اے میاں انگریز بیاہ کروں، انگریز بواک بولی دیا نا، انگریز بیاہ کروں میں، پھت کسی نہیں بیاہ کرے میری بات۔ اب اس کا اشارہ سمجھ جائیے آپ لوگ۔ بولا بات صحیح کی غلط ہے؟ بولو۔ ابھی جو عالم ہو رہا، ابھی جو آپ نے سنا، کچھ سنا، جلسہ یہاں ہو رہا تھا، میں آرام کر رہا تھا مدرسے میں، کچھ خبر آئی افراتفری کا عالم ہو، ہلہ، تو میں نے ڈرائیور سے کہا کہ بھئی پتہ کرو کیا بات ہے، بھئی جلسہ وہاں ہو رہا ہے، یہاں ہلہ کیوں ہو رہا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ایک لڑکا نے گڑبڑ کر دیا۔ یہ جائز ہے؟ ارے بولو بھئی جائز ہے؟ اچھا دیکھیے گا، یہ جلسہ اصلاح معاشرہ، اس لیے میں یہ بات رکھ رہا ہوں۔ لڑکی کی بات چلی لڑکے سے، ہاں کہ ٹھیک چھی تور بیٹی ہمارا پسند چھا، ہمار بیٹا سے ہے رشتہ، ابھی بات چیت چلی ہے، لڑکی کا نمبر لڑکی کے پاس آ گیا اور لڑکا کا نمبر لڑکی کے پاس پہنچ گیا۔ بولو بات صحیح کہ غلط ہے؟ ابھی نکاح نہیں ہوا، بیاہ بھی نہیں ہوئی، لڑکا کا نمبر لڑکی کے پاس اور لڑکی کا نمبر لڑکا کے پاس، ہائے ہیلو ہولو شروع۔ بھائی شریعت اجازت دیتی ہے کہ جس لڑکی سے تم نکاح کرو ایک جھلک دیکھ لو، ایک جھلک کا حکم ہے کہ ایک نگاہ اٹھا کے دیکھ لو، نگاہ نیچی کر لو، جھلک دیکھ لو، کہ پورے ارریا لے کے گھومو۔ بولو جائز ہے؟ ارے بولو نا بھائی جائز ہے، بولیے نا۔ اے ابھی تمہاری بیوی نہیں ہے نوجوان، ابھی وہ تمہارے لیے غیر محرم عورت ہے، اس سے بات کرنا تمہارے لیے حرام ہے۔ آج جب اس سے نکاح کر لو گے پھر وہ تمہاری بیوی بن جائے گی، جتنی بات کرنی ہو کر لو۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، گناہ نہیں ہوگا بلکہ ثواب ہوگا۔ نکاح سے پہلے بات کرو گے تو گناہ ہی گناہ ہوگا۔ انشاءاللہ عمل کرو گے بھائی؟ انشاءاللہ عمل کرو گے؟ کتنے لوگ کرو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ تب نہ سمجھ میں آئے گا۔ بچوں لوگ ہاتھ اٹھا دیا ہے، ہاں تو کل ہوگی، یہ بھی تو بڑا ہوگا۔ ارے جس لڑکی سے تم جہیز لوگے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، جس کے لڑکی کے باپ سے لوگے تو لڑکی کو پتا چلے گا کہ نہیں چلے گا کہ میرا ہونے والا شوہر میرے باپ سے 3 لاکھ روپے لیا ہے؟ بھائی پتا چلے گا نہیں چلے گا؟ جو تمہاری بیوی ہونے والی ہے اس کو پتا چلے گا نا تو تم سے سچی محبت کرے گی۔ ارے بولو وہ سچی محبت کرے گی؟
میرے باپ کو قرضہ اٹھانے پر مجبور کر دیا، میرے باپ کو مصیبت میں ڈال کر 3 لاکھ روپے لیا ہے۔ وہ بیوی شادی کر کے لاؤ گے، وہ بیوی سچی محبت نہیں کرے گی، دل سے محبت نہیں کرے گی۔ بیوی آئے گی پیر دبائے گی، ارے وہ بیوی پیر دبائے گی، ارے بولو نا، بدن دبائے گی، ماتھا دبائے گی، نٹیے دبا دے گی، بولو جا کر جھمیلے ختم ہے۔ ہاں اس لیے نوجوانوں مانگ کر جہیز نہ لو، مانگ کر جہیز نہ لو۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں کوئی جہیز دے بھی تو نہ لو، کوئی اپنی مرضی سے جہیز دے بھی تو جہیز نہ لو، انکار کر دو کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف لڑکی چاہیے، ہمیں صرف بہو چاہیے، ہمیں صرف بیوی چاہیے، ہمیں جہیز نہیں چاہیے۔ نوجوانوں اگر تم نے یہ عمل کر لیا، نبی کے سنت کے مطابق نکاح کیا، انشاءاللہ اس لڑکی کے قدم پڑتے ہی تیرے گھر میں اللہ تیرے گھر کو جنت بنا دے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ۔ ایک جلسے سے پیغام لے کر اٹھو کہ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ اس بات پر؟ نہ جہیز لیں گے نہ جہیز دیں گے۔ اچھا جو لے لیے ہیں واپس نہیں ہوگا؟ ارے جی لال لہ سے واپس کر ہوگ نہیں برا سسور کہی ہوگی سسور گاڑی دل کے لیے، لیکن راتی جلسہ سنلان میں جہیز لینا حرام جی منع جی تھپا چیٹا لالا۔ توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ میرا اللہ کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ یہ جو 1 لاکھ 2 لاکھ روپے لڑکی والے سے تم نے لیا تھا، قسمت کا پیسہ تھا، اللہ کو کیا جواب دو گے؟ اس لیے نوجوانوں موت قریب ہے، اور کب آنکھیں بند ہو جائے کہنا مشکل ہے۔ اللہ اپنے کٹ گھرے میں کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے، کیا جواب دو گا؟